तारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बनाया और आखिरी हिस्से को आग से खलासी का जो है वो हिस्सा बनाया। तीनों गुजर गए। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी नेमतें एक साथ जमा फरमा दी। जितनी कुरान करीम की तिलावत इस महीने में हम लोग करते हैं, कुरान करीम सुनते हैं, सुनाते हैं, किसी और महीने में नहीं करते। और जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस महीने के अंदर एक मोमिन मुसलमान को मुयस्सर होती हैं खाने के लिए, किसी और महीने के अंदर वो नेमतें पूरा साल जो है नहीं मिलती। और इस महीने में फिर तरावी की नमाज है, वो भी एक बाकी महीनों से अलग ही है। और फिर इसी महीने में इत्तिकाफ जैसी नेमत है, इसी महीने में जो है शब कदर जैसी नेमत है। बहुत सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुबारक महीने में जमा फरमा दी जो और महीनों को नहीं मिली। और इस उम्मत को भी सिर्फ यही चीजें मिली हैं जो बाकी उम्मतों को नहीं मिली। और जुमातुल विदा, आखिरी जुमा जो रमजानुल मुबारक का होता है, इसको जुमातुल विदा कहते हैं कि आज हम जो है रमजानुल मुबारक को विदा कर रहे हैं। आज इसको रुखसती के लिए आए हैं। अलविदा तकरीब है, जब कोई इंसान अपनी बेटी को जुदा करता है और अपनी बेटी को जुदा करते हुए कि उसकी दिल की कैफियत क्या होती है, आंखों में आंसू होते हैं। तो ऐसे ही जो मोमिन मुसलमान है उसको भी इस बात का दिल के अंदर कलक और अफसोस होता है कि ये मुबारक महीना जो है मुझसे गुजर रहा है, चला गया। मेरे दोस्तों, गौर करें, रमजान मुबारक की जब आखिरी तारीख आती है, इससे अगले दिन मुसलमान ईद पढ़ते हैं। आज बाज ममालिक में मुसलमानों ने ईद पढ़ ली, बाज ममालिक में कल होगी, बाज में परसों होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में है। तो मुसलमान जो है रमजान की आखिरी तारीख के बाद अगले दिन ईद पढ़ते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए तो बताया गया कि यहां पर 2 दिन हैं लोगों के जिनमें लोग खुशियां मनाते हैं और बाकायदा गुड़ दौड़ होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इनकी जाहिलाना रस्म है। अल्लाह ने हर कौम के लिए एक खुशी का दिन मुतय्यन किया है और मेरे लिए खुशी का दिन रमजानुल मुबारक के बाद ईद वाला दिन है। फरमाया कि लिकुल्ली कौमिन ईद हाज़ल यौम अय्यु यौमुल फित्र ईदना, हर कौम के लिए एक खुशी का दिन होता है, मेरे लिए खुशी का दिन ईद उल फित्र का दिन है। सुभान अल्लाह। और ईद क्या होती है, मैं आप हज़रात के सामने इस बात को थोड़ा सा रखना चाहता हूं। ईद का लफ्ज है ऊद से। ऊद का मानी होता है लौटना, लौटाना। ये वो दिन है जो हर साल लौट कर आता है। एक मानी ईद का खुशी करना है कि इस दिन मुसलमान खुशी करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि महबूब जुदा हुआ तो इस पर खुशी होती है या अफसोस होता है? जब किसी इंसान का महबूब उससे जुदा हो जाए तो इंसान उस वक्त खुशी मनाता है या कि दुख के आंसू रोता है? हमारा मुबारक महीना रमजानुल मुबारक का हमसे जुदा हो गया, चला गया, तो इस पर हमें अफसोस करना चाहिए या खुशी मनाना चाहिए? ये क्या अजीब बात है कि रमजानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना जुदा हो रहा है, बाज़ जगह हो चुका है और मुसलमान इसके जाने पर खुशियां मना रहे हैं। आप खुशी कर रहे हैं, हम खुशी कर रहे हैं, ये खुशी है। और इसमें जो सदका फितर दिया जाता है, ये भी एक खुशी का इजहार है।
بھائی خوشی آپ کو کس طرح ہے، آپ کس طرح سے خوشی کر رہے ہیں رمضان کے جانے کی؟ ایک ایسا مہینہ تو سدا بہار مہینہ پھر مقدر سے ہی نصیب میں آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک میں نعمتیں ملتی ہیں، اگر تم میں کسی کو پتہ چل جائے تم تمنا کرو کہ پورا سال رمضان رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نعمتیں رمضان المبارک میں ملتی ہیں، اگر تمہیں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مسلمان کے حصے میں آتی ہیں، تو تم تمنا کرنے لگ جاؤ کہ پورا سال رمضان المبارک جو ہے وہ رہ جائے۔ بھائی یہ خوشی رمضان کے جانے کی نہیں بلکہ رمضان کے پورا ہونے کی ہے۔ میری بات پہ آپ نے غور کیا یا نہ کیا؟ آج ہمیں جو خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہم عید بنا رہے ہیں، یہ رمضان کے جانے کی خوشی نہیں بلکہ رمضان کے پورا ہونے کی خوشی ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور ہم نے اللہ رب العزت کے حکموں کو حد الوسع پورا کرنے کی کوشش کی، اور اس مہینے کو جیسے کیسے بھی جتنے بھی اچھے انداز میں ہر مسلمان پورا کر سکتا تھا اس نے پورا کیا۔ آج اس مہینے کی تکمیل کی، اس مہینے کے پورا ہونے کی خوشی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو عظمت والا مہینہ تو نے دیا تھا ہم نے اس کو پا لیا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ہم نے اس میں نماز پڑھی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ہم نے اس میں تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ہم نے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم نے اس میں قرآن سنا ہے، سنایا ہے، تیری عبادت کی ہے، تیرا شکر ہے، تیرا ذکر کیا ہے۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے جانے پر خوشی نہیں ہوتی بلکہ رمضان کو پورا کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یوم الفطر عید کا دن، یعنی یہ کھانے پینے کا دن ہے اور اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور گفتگو کرنے کا دن ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے کا دن ہے، ان کے ساتھ محبت بری باتیں کرنے کا دن ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ سیر و تفریح پہ جائیں، ان کو سیر و تفریح پہ لے کے جائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کلمہ گو مسلمان روزہ نہ رکھا کرے، نہ عید الفطر کے دن روزہ رکھے نہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے۔ بے شک کوئی صائم الدہر ہی کہلاتا ہو، کوئی سارا سال روزے رکھے، مگر ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے۔ جو اس دن کھائے گا، پیے گا، خوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور اس کھانے پینے کا بھی حساب نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگوں نے بہت ساری عیدیں منا رکھی ہیں، بہت ساری عیدیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں سال میں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ وہ 2 ہی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو میرے دوستو، ان ایام عید کو بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں، آپ کی سنت مبارکہ کی روشنی میں، آپ کی حیات طیبہ کے اندر جو عیدین گزری ہیں انہی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ بھی ہماری جو ہے عبادت بن جائے گی۔ بھائی عید میلاد النبی جو ہے وہ عید نہیں ہے۔
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہمیں خوشی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سب سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے افسوس اس بات کا ہے کہ اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں، ایک شخص کا باپ اسی دن پیدا ہو، اسی دن فوت ہو جائے، تو کیا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے دن خوشی منائے گا یا آنسو بہائے گا؟ حضرت فاطمہ تو فرما رہی تھی کہ جو ہمارے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صدمے پڑے، اگر چمکتے ہوئے سورج پر یہ صدمے پڑتے تو سورج بے نور ہو جاتا، اگر پہاڑوں پر وہ صدمے پڑتے تو پہاڑ کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں امت کے اوپر صدمہ پڑا، اور حضرت عمر جیسے مدبر انسان، عادل انسان کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ کرام رو رہے ہیں، اور آج کے کچے پکے عاشق اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ بھئی اسلام میں کہیں بھی نہ سنت نبوی میں نہ سنت خلفائے راشدین میں ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید منائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے کہ آپ کے آنے سے ظلمت ختم ہو گئی، طلوع سحر ہوئی، اور آپ کے آنے سے دنیا سے اندھیرا جٹ گیا، سویرا طلوع ہوا۔ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے انسان کو انسانیت کے معیار کا پتہ چلا۔ لیکن 12 ربیع الاول ان کی کوئی اصل نہیں ہے اسلام، یہ اپنی بنائی ہوئی عیدیں ہیں، اصل مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے انہی عیدوں کو منانا چاہیے، اور اسلام کے اندر یہی عیدیں ہیں۔ باقی اور بہت ساری عیدیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور عربی گرامر کے اندر عید کا لفظ جو ہے وہ خوشی کے موقع پہ بولا جاتا ہے۔ عیدین ہیں وہ دو ہی ہیں، باقی کوئی علاقائی طور پر کسی نے بنائی ہے یا کوئی کی ہے تو ان کی جو ہے اسلام میں کوئی اصل اور حیثیت نہیں ہے۔ وہ کسی کی ذاتی رسم و رواج تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ تھا، اور عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کا، کہ یہاں حکم ہے کہ دن کو نہیں کھانا، یہ عبادت ہے، اور عید کے دن حکم ہے کہ ضرور کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، اور عید کے دن کھانا جو ہے یہ عبادت ہے۔ عید کے دن صبح کھائیں تو عبادت ہے، دوستوں سے ملیں عبادت ہے، گھر میں اپنے بچوں سے پیار کی باتیں کریں تو عبادت ہے، اور یہ جتنا خوشی کا اظہار ہم کرتے جائیں گے یہ عبادت بنتی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو وہ جب ہم کریں گے تو عبادت شمار ہوگی۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔